الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولی سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وقت انتہائی مختصر ہے اور میں آپ کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھ رہا ہوں. بہت ساری گردنیں جھکی ہوئی ہیں تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے، اور یہ تھکاوٹ اور یہ نیند یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے لمبی چوڑی تقریر کرنی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورے ملک میں سیرت کے عنوان پر بڑے بڑے پروگرامات ہو رہے ہیں. پوری رات ہم لمبی چوڑی تقریریں کریں، آپ ساری رات بیٹھ کر سیرت کے عنوان پر تقریریں سنتے رہیں اور بڑے بڑے پروگرامات کروائیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں تو یہ سارا فضول ہے. اس لیے آج ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے، اور کوئی ایسی سنت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو. ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا گھومنا پھرنا، سجدے، رکوع، قیام، نماز، عبادتیں ساری حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہوئی.
तमाम साथी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करना आपका काम होगा, आपसे मोहब्बत करके और आपके सारे गुनाह खत्म कर देना अल्लाह का काम होगा। एक सहाबी का वाकया अर्ज करता हूं। एक सहाबी कहीं दावत पर चले गए, खाना खा रहे थे, उनके लुक़मे से थोड़ा हिस्सा नीचे दस्तरखान पे गिरा, नीचे से उठा के उस सहाबी ने खा लिया। साथ बैठने वाले ने उस सहाबी को टोका और कहा कि हजरत यूं नीचे से उठा के आप खा रहे हैं, लोग इसको यहाँ के लोग अच्छा नहीं समझते। उस सहाबी ने जो जवाब दिया वो तारीख के वर्गों में आज भी मौजूद है और सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। उस सहाबी ने कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों की वजह से? हुजूर की सुन्नत को छोड़ दूं? ये सहाबा का सुन्नतों से प्यार था और हम सहाबा के नौकर हैं। कौन है? नौकर हैं। तो हमें भी वैसा प्यार करना पड़ेगा। करोगे? कुरान मजीद की एक आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। उस आयत पर चंद बातें अर्ज करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को याद दिलाया, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम्हारे ऊपर है कि जब आपस में तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो आपस में अल्लाह की नेमत के सबब से आपस में तुम भाई भाई हो गए। आपस में तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले कबायली टकराव रहता था। ये औस, ये खजरत, ये बनु हाशिम, ये बनु उमैया, ये टकराव, ये लड़ाई रहती थी। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वो अदावत खत्म। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम आपस में भाई भाई हो गए। और जोड़ किसने लगाया? बोलो, जोड़ किसने लगाया? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। ये जो दुश्मने सहाबा है ना, ये रंग बदल बदल के सहाबा पे हमले करता है, रंग बदल बदल के सहाबा पे हमले करता है। कभी कौन सा रंग लेके आता है, कभी कौन सा रंग लेके आता है, कभी बनु हाशिम और बनु उमैया की आड़ लेकर सहाबा पे भौंकता है। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और अल्लाह के जोड़ के बाद तुम आपस में भाई भाई बन गए। जी हम बनु उमैया को नहीं मानते, तेरे न मानने से क्या होगा? तेरे न मानने से क्या होगा? पहले मैं खानदानी तारुफ कराना चाहता हूं। बनु उमैया बनु हाशिम का खानदानी तारुफ क्या है? तवज्जो रहे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, ये अब्द मन्नाफ का बेटा हाशिम है और हाशिम की औलाद बनु हाशिम कहलाती है और अब्द मन्नाफ का पोता है उमैया बिन अब्दुल शम्स, इस उमैया की औलाद बनु उमैया कहलाती है। अब बनु हाशिम और बनु उमैया आपस में कजन है। क्या है? कजन है। और उन दोनों का जद्दे आला अब्द मन्नाफ है, दादा दोनों का एक है।
बनु हाशिम और बनु उमैया ये आपस में क्या है? बोलो, कजन है। दादा इनका एक है अब्दे मन्नाफ। इस्लाम ने कबीले का तासुब नहीं बताया, इस्लाम ने तो ईमान की लकीर खींच के बता दिया कि जिसने ईमान कबूल कर दिया वो हबशे का काला बिलाल क्यों ना हो वो हमारा है, और जिसने ईमान कबूल नहीं किया नबी का सगा चचा क्यों ना हो वो हमारा नहीं है। कबीले का तासुब इस्लाम ने कहते जी बनु उमैया को नहीं मानता, तेरे न मानने से क्या होगा? आओ मैं बताता हूं। नाजुल बलागा में एक खुतबा है हजरत अली का। हजरत अली फरमाते हैं फनकाहना व अनकाहना, हमने बनु उमैया में निकाह दिए भी हैं निकाह लिए भी हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम लंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की 4 बेटियां। कितनी भाई? आवाज आनी चाहिए। नबी की कितनी बेटियां? और जो ये सुगरे कुबरे कजिए मिला के कहते हैं ना जी पैगंबर की एक बेटी है, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं। तुम्हारा बुनियादी अकीदा ये है कि हम हर अकीदा वो मानते हैं जिसमें मासूम इमाम का कौल हो। बताओ उसूल काफी से लेकर हक़ुल यकीन तक कोई एक हवाला दिखाओ अपने मासूम इमाम का। 12 इमामों में से किसी एक ने कहा हो कि पैगंबर की 4 नहीं एक बेटी थी, कोई एक हवाला दिखाओ। मैं दिखाता हूँ इमाम जाफर सादिक का फरमान, मैं दिखाता हूँ हुजूर की 4 बेटियां। हुजूर की बेटियां कितनी थी? 4। 3 बेटियां बनु उमैया में दी, एक बेटी बनु हाशिम में दी। पैगंबर ने बनु उमैया के साथ रिश्तेदारी की है या नहीं की? बोलो भाई, की है या नहीं की है? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये रिश्तेदारी देखकर हमें यकीन होता है कि अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियों में से एक बीवी है हजरत रमला, हजरत उम्मे हबीबा जिसकी कुनियत है रमला, जिसका नाम है, ये पैगंबर की बीवी है। अज़वाजे मुतहरात में से एक ज़ौजाए पैगंबर है। उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन है। पैगंबर की इज्जत है, पैगंबर का लिबास है, मोमिनीन की माँ है। कुरान ने बड़ी अजमतों से नवाजा है। पैगंबर के निकाह में आई है, पैगंबर का नामूस है, पैगंबर की इज्जत है, लेकिन है बनु उमैया में से। पता चला पैगंबर ने बनु उमैया में निकाह दिए भी हैं, निकाह लिए भी हैं। अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं, बल्कि क्या है? बनु उमैया पे जलने वालों आओ जरा कुरान पे मुताला करो। हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। पैगंबर ने 1400 सहाबा को जमा किया, जमा करके और कहा कि जालिमों ने उस्मान को शहीद कर दिया है। आओ जो उस्मान का बदला लेना चाहता है मोहम्मदी हाथ पे बैठ करे। तमाम सहाबा बैयत करने लगे। सिद्दीक़ अकबर ने भी बैयत कर दी, फारूक आजम ने भी बैयत कर दी, और हजरत अली ने भी। या अली ने यूं कहा था कि मैं बैयत क्यों करूं, उस्मान तो बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। अली ने यूं कहकर हाथ पीछे किया या बैयत कर दी? हजरत अली तो बनु उमैया के दिफा के लिए, किसास के लिए मैदान में आ रहे हैं। ये कहते जी हम बनु उमैया को नहीं मानते। तेरे न मानने से क्या होगा? जब अली मानते हैं, हैदर मानता है तो हैदरी भी मानेंगे। हैदर मानता है तो हैदरी भी, हम नहीं मानेंगे। तेरे न मानने से क्या होगा? क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? तेरे न मानने से क्या होगा? वादे बनु उमैया के शहादत की खबर आने के बाद पैगंबर भी मैदान में है, हैदर करार भी मैदान में है, बैयत ले रहे हैं, सहाबा बैयत कर रहे हैं। अल्लाह कुरान नाज़िल करके बताता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। ये बनु उमैया के लिए मैदान में आए और अल्लाह सबसे राजी हो गए। कहते बनु उमैया को हम नहीं मानेंगे। तू कौन होता है?
تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے. اگر پہلے عداوت تھی بھی صحیح تو اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. آگے چلیے میں بتاتا ہوں. حضرت حسین کی ایک بیوی ہے حضرت لیلا. حضرت لیلا حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے. حضرت حسین بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت لیلا بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے. پتا چلا کہ بنو امیہ کے ساتھ پیغمبر نے بھی رشتہ داری کی ہے. بنو امیہ کے ساتھ علی نے بھی رشتہ داری کی ہے. بنو امیہ کے ساتھ حسین نے بھی رشتہ داری کی ہے. جب نبی بھی مانتا ہو, علی بھی مانتا ہو, حسین بھی مانتا ہو, تو کون ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے؟ کیا پتی اور پتی کا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کا قرآن سچا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آگے چلیے. حضرت عباس بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں. حضرت عباس نبی کے بھی چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں. حضرت عباس کا انتقال مدینہ المنورہ میں 32 ہجری میں ہوا. میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں, بتاؤ عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ عباس 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال کر گئے. حضرت عباس نبی کے بھی چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں, بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جنازہ پڑھانے والے حضرت عثمان ہیں. حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت عباس کے ورثاء میں سے کوئی بھی سفید توڑ کر نکلا ہو, مجھے بتاؤ کہ امام تو بنو امیہ کا ہے, ہم اس کے پیچھے عباس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. کسی نے اعتراض کیا ہو, میدان میں آیا ہو, سفید توڑ کے نکلا ہو, پیش کرو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو. کوئی ایک بھی میدان میں نہیں آیا. سارے حضرت عباس کے ورثاء جنازے میں شریک ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بنو امیہ کے ہیں. پتا چلا یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم اس کی عداوت اور تعصب کو پیش کرنے والے صحابہ نہیں تھے. صحابہ میں یہ سوچ بھی نہیں تھی. یہ بات میں آئی ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی کی ہے, اسلام کی نہیں ہے. اگر وہاں سے یہ عداوت آتی تو حضرت عباس کے ورثاء وہ تو سفید توڑ کر نکلتے نا, بھئی ہم اس کے پیچھے کیسے پڑیں, یہ تو امام بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کوئی میدان میں نہیں نکلا. حضرت عباس کا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا اور حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ کیا ہے, پکا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. آیت کے نزول کے بعد اگر کوئی اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے نہیں نہیں عداوت تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا نہیں سمجھتا بلکہ کچا سمجھتا ہے. ہم اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو کچا نہیں بلکہ پکا سمجھتے ہیں. آگے چلیے. حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ ان کا انتقال ہوا 81 ہجری میں مدینہ المنورہ میں. یہ بنو ہاشم کے شہزادے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. بتاؤ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ حضرت عثمان کے بیٹے عبان نے پڑھایا. علی کا بیٹا ہے, جنازہ پڑھانے والا عثمان کا بیٹا ہے. یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے, وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے. پتا چلا کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ جاگ رہے ہو. حضرت علی کا بھتیجا ہے عبداللہ بن جعفر طیار. علی کا بھتیجا بھی ہے, علی کا داماد بھی ہے. اس کا انتقال ہوا 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں. بتاؤ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ بھی عثمان کے بیٹے عبان نے پڑھایا. تو کوئی ورثاء میں سے میدان میں نکلے
کہ جی ہم کیسے بنو امیہ کے امام کے پیچھے جنازہ پڑھیں. کسی نے الزام دیا نہیں دیا. پتہ چلا کہ بنو امیہ بنو ہاشم کی جو عداوت کی کہانیاں ہیں یہ شروع سے صحابہ سے نہیں چلی, یہ بعد میں عبداللہ ابن سبا نے چلائی ہیں, جن کو قرآن روکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ کیا ہے. حضرت حسین کو نہیں مانتے, حضرت علی کو نہیں مانتے, حضرت حسین کو نہیں مانتے, حضرت علی کو نہیں مانتے, حضرت حسین کو نہیں مانتے. یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی اس یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی, اور جس مذہب میں نہ یوں ہو اور نہ یوں ہو بلکہ یوں ہو, تو پتہ چلا غلطی کسی اور کی, غلطی کسی اور کی. یہ میرا عنوان نہیں ہے وگرنہ میں بتاتا حضرت حسین کا قاتل کون ہے, بلایا کس نے تھا, خط کس نے لکھے تھے, توابین کی جماعت کس نے بنائی تھی, بے وفائی کس نے کی تھی, فرات کے کنارے پہ اپنے آپ کو مار کر قتل حسین کا کفارہ ادا کرنے والے کون تھے. اگر یہ عنوان ہوتا تو کھول کے بتا دیتا, لیکن بات میں تھوڑی چکھا رہا. آپ کو نیند آ رہی ہے نا, ہماری تقریروں میں دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں نا حضرت, بات میں تقریروں پہ تبصرے کرتے ہیں, سانکو کی میں پتہ لگے تا حق کون, ایڈے میں دے ہیں تے ایوی تقریرہ کرتے سنیں دے اسا حق دے, اوڈے میں دے ہیں تو لمبی لمبی تقریرہ او بھی کریں دے, سانکو کی میں پتہ لگے تا حق کتھائیں. اسا انپڑھ لوگ ہیں, قرآن دی آیت کا ترجمہ پتہ نہیں صحیح کتانے یا غلط کتانے, سانکو کی میں پتہ لگے. کہتے ہیں نا ایسے, زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, بس ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولہ, بس یہ فارمولہ بتا کر تقریر ختم کر دوں. بتا دوں بھائی, حق کو پہچاننے کے لیے آسان سا فارمولہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتنی بھائی؟ 3. کتاب اللہ نمبر 1, نمبر 2 بیت اللہ کعبۃ اللہ, نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے, سارے متفق ہو. اب اللہ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہیں وہ مذہب حق ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ آئیے قرآن جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا. کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر دینے والے صدیق اکبر ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں. رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ عثمان ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. سنو, جس نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے ہیں. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر کیا وہ بھی ہمارے ہیں. جنہوں نے قرآن کو لغت قریش پہ جمع کیا وہ بھی ہمارے ہیں. اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے جو حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ نمبر 2 کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ میں آذان کن کی آ رہی ہے؟ نماز کن کی ہو رہی ہے؟ امام کن کا ہے؟ تو کعبۃ اللہ میں آذان بھی ہماری, نماز بھی ہماری اور امام بھی
ہمارا تو اللہ نے کعبۃ اللہ بھی ہمیں دیا، آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، تبوک میں جا رہے ہیں، ہجرت میں جا رہے ہیں، غار میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ بولو بھائی، صحابہ۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ یقین نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیں، کیوں مولانا؟ اچھا اچھا اچھا، حضرت فاطمہ کے حجرے میں حضور کی تدفین نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا اچھا اچھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے کہ خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں۔ ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں۔ یہ لڑائی باقی رہتی، لیکن اللہ کو پہلے پتا تھا۔ اللہ نے چن کے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ آگے چلیے، توجہ توجہ توجہ، وقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ نبی کے روضے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ حضرت علی کی تدفین روزے کے اندر نہیں ہوئی، حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، کن کی ہوئی ہے؟ اچھا اچھا اچھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کے روضے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہمارے آدمی سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے نانا ہمارے ہیں، ہم کہتے نانا ہمارے ہیں۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کے ساتھ ایسے یار سنا دیے۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روضہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے۔ جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا اور بلا مقابلہ۔ کہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ یہ ہماری ہے، کہتے ہیں یہ تمہاری ہے۔ تو الحمدللہ یہ حق کی دلیل ہے یا نہیں؟ تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دیکھو یہ اشارہ تو ہوا، چاند تو دو ٹکڑے ہوا، لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آیا، پھر واپس چلا گیا۔ ہم نے کتابوں میں درخت کے آنے کو، پھر جانے کو، پھر چلنے کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑا ہے۔ جنہوں نے اس درخت کے چلنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون تھے؟ اور زور سے، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ نے یوں پیالے میں ہاتھ ڈال دیا، پیالے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی نکلا۔ ہم نے پانی کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن اس
ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکہ میں تو ساتھ کون؟ وہ مصطفیٰ کے مرید کون؟ اور زور سے مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، گر درجہ ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اظہار تو کہہ دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ۔ اعلان کی طرف توجہ فرمائیں۔